अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। पाकिस्तान की 16वीं कौमी असम्बली और इसकी जो कार्रवाई है उसका आगाज़ हुआ और इससे पहले इंतखाब हुआ। स्पीकर अयाज सादिक मुंतखब हुए, फिर साथ ही साथ पीपल्स पार्टी के मुस्तफ़ा शाह जो हैं वो डेप्यूटी स्पीकर मुंतखब हुए और अयाज सादिक का मुकाबला किया PTI के आमिर डोगर साहब ने और उन्होंने 91 वोट हासिल किए, जबकि अयाज सादिक साहब ने 199 वोट हासिल किए। और इसी तरह जो मुस्तफ़ा शाह साहब हैं उनका मुकाबला जुनैद अकबर साहब ने किया, PTI से जिनका ताल्लुक़ है। 2 वोट कम पड़े हैं, 197 वोट पड़े पीपल्स पार्टी के मुस्तफ़ा शाह को, और जबकि दूसरी जानिब जुनैद अकबर का 1 वोट बड़ा है, उनको 92 वोट पड़े हैं, जो कि आमिर डोगर के वोटों की निस्बत ज़्यादा है। साथ ही साथ KPK की जो असम्बली है उसमें आज वज़ीर आला का इंतखाब हुआ। अली अमीन गंडापुर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के KPK के वज़ीर आला मुंतखब हो गए हैं और इस मौके पे उन्होंने अपनी जो तकरीर की है उसमें कहा है कि साडा हक इत्थे रख, और साथ ही साथ ये भी कहा है कि 9 मई से मुतालिक जो नाजायज़ मुकदमात हैं उनको 1 हफ़्ते में ख़त्म किया जाए। उनकी तकरीर में पैगाम क्या था, क्या मज़ामत थी, मफ़ामत थी, वो सबके साथ चलना चाहते हैं या फिर जो बतौर वज़ीर आला वो मज़ामत की अलामत बनेंगे, ये बड़ा कलीदी नुक्ता है। आज के प्रोग्राम में इस पे भी बात करेंगे। इंतहाई अहम डेवलपमेंट है, बिलाखिर नवाज़ शरीफ साहब गए मौलाना फजलुर रहमान साहब के घर, उनसे मुलाकात की। दोनों के दरमियान ज़राए के मुताबिक 1-on-1 मुलाकात भी हुई है और अब तक जो रिपोर्ट हो रहा है उसमें मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत का हिस्सा बनने से इनकारी हैं और ज़राए ये बता रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान ने कुछ लचक तो दिखाई है लेकिन वो हुकूमत में किसी सूरत नहीं आना चाहते हैं। अब ये एक्चुअल स्टोरी क्या है, जो वक्त गुजरेगा ये सारी सिचुएशन अनफोल्ड होगी, लेकिन सवालात बहुत से हैं। हुकूमत साजी के बाद पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस, मुआशी बहरान, उससे कैसे निपटा जाएगा, सियासत बदलेगी या यही वतीरा रहेगा। इरशाद साहब, कल भी हमने बात की थी कौमी असम्बली, इस असम्बली के आगाज़ को देखकर क्या लगता है पाकिस्तान के लिए इसका किरदार तामीरी होगा या महज जो तनकीदी है वो होगा? दूसरा ये भी बता दें कि 2 वोट कम क्यों पड़े हैं पीपल्स पार्टी के डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार को? अच्छा, पहली तो बात यह है कि जो जनाब अयाज सादिक साहब को जो भी वोट पड़े हैं ना, वो जो स्ट्रेंथ है हुक्मरान इत्तेहाद के उससे कम है और उसकी वजह भी समझ नहीं आ रही कि वो क्यों कम है, जबकि जो अपोजिशन का वोट है वो पूरे का पूरा है। यानी अपनी स्ट्रेंथ जो है मुस्लिम लीग नून की और पीपल्स पार्टी की और इत्तेहादियों की वो बनती थी 312 थी, 304 204 की बनती थी गालबन, या 6 की बनती थी, तो 199 हुए हैं, 1 रिजेक्ट हुआ है वोट, तो उस लिहाज से भी स्ट्रेंथ कम है। और इधर आके मज़ीद कम हो गई 2 वोटों की। अच्छा, 2 वोटों में से एक तो मियां नवाज शरीफ साहब चले गए, मालूम नहीं, शायद मौलाना से मुलाकात थी। हाँ, एग्जैक्टली वहीं पे। हाँ, तो इसलिए चले गए, एक तो हो सकता है, लेकिन 1 वोट मज़ीद भी कम हुआ है। दिलचस्प तौर पर जो हम तवक्को कर रहे थे सब, और तजियाकार ये कह रहे थे कि जी ये आज़ाद हैं, ये आएंगे और ये टूट जाएंगे और मुस्लिम लीग नून उनको तोड़ देगी, ज़रदारी साहब पैसा चलाएंगे, तोड़ लेंगे, सिवाय एक शख्स के, वसीम कादिर साहब के, कोई भी तोड़ा नहीं जा सका। उनके वोट पूरे हैं, बल्कि डिप्टी स्पीकर में बढ़ गया 1 वोट। इसका मतलब है कि हुक्मरान इत्तेहाद का 1 वोट तो कम अज़ कम ज़रूर टूटा है। और ये हैरत अंगेज़ बात है कि एक ऐसी अपोजिशन जो मातूब मरदूद किस्म की अपोजिशन है, उन मानों में कि इनको किसी तरफ से भी कोई पसंद नहीं किया जा रहा, ताकतवर हलकों की तरफ से भी, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, बाकी जो लोग हैं सारे नापसंद करते हैं, तो उनका वोट बढ़ रहा है। एक तो ये इसका पहलू है। बाकी ये जो मार धाड़, शोर शराबा, ये कोई अनोखी बात नहीं है। हमने देखा 18 में भी हमने यही कुछ देखा है। 18 में तो वज़ीर आज़म को बात ही नहीं करने दी गई थी, उससे पहले 13 में भी हम देख चुके हैं, उससे पहले 8 में भी हम देख चुके हैं। ये हमेशा होता है, इस तरह से होता है। और बिलाखिर अगर तो हुकूमत, हुक्मरान इत्तेहाद परफॉर्म करता है,
اگر حکومت معاملات کو حسن تدبیر سے سنبھالتی ہے تو اس شور شرابے کا کوئی فرق نہیں پڑتا. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اصل یہ ہوگا کہ کیا حسن تدبیر کو اختیار کیا جاتا ہے یا حکومت کی طرف سے بھی وہی رویہ اختیار کیا جاتا ہے جو اپوزیشن چاہتی ہے. ہم جب عمران خان کے دور میں یہ بات کرتے تھے تو بہت سارے لوگوں کو بری لگتی تھی کہ اضطراب, اشتعال, ہیجان جو ہے اپوزیشن کو وارہ کھاتا ہے, حکومت کو نہیں. جی, اور اس کا نقصان بھی اٹھایا انہوں نے. حکومت کو اطمینان چاہیے ہوتا ہے, سکون چاہیے ہوتا ہے, اور تاکہ وہ پرفارم کر سکے. اچھا, یہ دیوار اپوزیشن کو دیوار سے لگانے کی پالیسی میری زندگی میں تو کم از کم کسی حکومت کی کامیاب نہیں رہی, ہمیشہ اس کا ناکامی کا. اب یہ دیکھنا ہے, آج کی جو 2 تقریریں تھیں میرے لیے ایک سگنیفیکنٹ کہنا چاہیے یا الارمنگ کہنا چاہیے. ایک تو محمود خان اچکزئی کی تقریر اور ایک جنید اکبر جو ڈپٹی اسپیکر کے امیدوار تھے ان کی. میں اس طرف نہیں جاتا کہ جو دھاندلی کے حوالے سے بات ہے یا اپوزیشن کے حوالے سے یا ان کی رائے سے 100% متفق ہوا جائے, اس سے نہیں. وہ یہ ہے کہ وہ ایک ایسے ایریاز میں انہوں نے مداخلت کی جو ہمارے ہاں عام طور پر قومی اسمبلی میں یا سینٹ میں یا ایوانوں میں ایسی بات نہیں ہوتی, اور وہ کرتے بھی تھے تو وہ مطلب محسن داوڑ یا اس ٹائپ کا کوئی بندہ کر لیتا تھا. محمود خان اچکزئی جیسا تجربہ کار اور ایک جنید اکبر جیسا ایسی پارٹی جو سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پر سامنے آئی اور کل تک اقتدار میں تھی, اس کی طرف سے جو باتیں ہیں اس پر ہمیں بہرحال متوجہ ہونا چاہیے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ سوچ مزید آگے نہ بڑھے, اس کو یہیں روک لیا جائے, اور وہ روکنے کی ایک ہی صورت ہے کہ مفاہمت, مصالحت اور حکمت و تدبیر کا راستہ اختیار کیا جائے. بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی ہے, یہ سوچ آگے نہیں بڑھنی. جی بالکل ٹھیک ہے. ایک تقریر آج پشاور میں بھی ہوئی ہے, کے پی کے اسمبلی میں نو منتخب وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے کی ہے. انہوں نے کہا جی ساڈا حق اتھے رکھ. ایک بات تو انہوں نے یہ کی ہے جو وسائل سے متعلق بات ہے. دوسرا انہوں نے 9 مئی کی مذمت بھی کی ہے, لیکن جنید اکبر انٹائرلی اور کنٹیکسٹ میں بات کر رہے تھے, ان کی مذمت میں دفاع تھا. اب ہم اس سے بھی تو آنکھیں نہیں چرا سکتے کہ 9 مئی ہوا نہیں ہے وہ, لیکن جو دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ افراتفری, یہ انتشار, اس میں حکومت کا کردار کیا ہے اور اپوزیشن کا کردار کیا ہے. جو شخص بیٹھا ہوا ہے ڈیالہ میں وہ الیکشن کے دوسرے دن پیغام بھیجتا ہے میں نے ان سے بات ہی نہیں کرنی. سیاسی فائدہ تو اس کو ہو رہا ہے, وہ IMF کو خط بھی لکھ رہا ہے, سیاسی فائدے تو وہ لے رہا ہے. ملک کے حالات کس طرف جائیں گے, ملک کا ماحول کس طرف جائے گا اگر وہ بھی ہر درم رہا؟ دیکھیں, جو ذمہ داری لیتا ہے نا, ذمہ داری اسی کی ہوتی ہے. اگر موجودہ حکمران اتحاد نے ذمہ داری لی ہے تو پھر معاملات کو سلجھانا ان کی ذمہ داری ہے, کسی اور کی نہیں ہوگی. یہ طے شدہ اصول ہے. صحیح ہے. جو شخص یہ قبول کرتا ہے کہ جی میں معاملات چلاؤں گا تو پھر ذمہ داری اس نے خود قبول کر لی ہے. اب شکوہ شکایات ہیں, جائز ہیں, اس نے قائل کرنا ہے ذمہ داری لینے والے نے کہ جناب آپ کے یہ شکوہ شکایات جائز ہیں, غلط ہیں, ثابت کرنا ہے قوم کے سامنے بھی, اس کے سامنے بھی کہ جی آپ غلط کہہ رہے ہیں, آپ کا غلط موقف ہے. بات دلیل سے ہونی چاہیے, اور جذباتی ڈائلاگ سے کسی کو آپ قائل نہیں کر سکتے. اس کے لیے آپ کے پاس منطق, دلیل, ثبوت, شواہد سب کچھ ہونے چاہیے. ذمہ داری قبول نہ کرتے تو پھر سارے برابر تھے. جن لوگوں نے قبول کر لی ہے اب ان کو آگے بڑھنا پڑے گا. کیونکہ جو بھی اب برا ہوگا اچھا ہوگا ملک میں وہ ان کے کھاتے میں جائے گا. اگر اچھا ہوگا تو واہ واہ ان کی ہوگی, اگر کچھ نقصان ہوگا سیاسی میدان میں یا انتظامی سطح پر یا معاشی سطح پر تو وہی ذمہ دار ہوں گے. 16 مہینے جب وہ تھے تو ساری ذمہ داری ان پر لوگوں نے ڈالی نا کہ جی مہنگائی کے ذمہ دار وہ کہتے رہے کہ جی پہلے کی غلط پالیسیوں کا نتیجہ ہے. لوگوں تو نہیں مانا نا, انہوں نے کہا جی اب آپ ہیں ماضی والے. بالکل ٹھیک ہے ارشاد صاحب, ذمہ داری بنتی ہے, ذمہ داری اب ہے ان کی بنتی ہے کہ وہ اس صورتحال کو
اگر وہ یہ سمجھیں کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا، اس کا کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا، اسی طرف یہ لگتا ہے کہ وہ جس کو مزاحمت کا نام دے رہے ہیں، اس ساری افراتفری کو ان کا سیاسی منجن بکی اس پہ رہا ہے، اور اب سوال اپوزیشن یہ میں آ ہے کے کہ وہ دیکھیں کس کے لیے پیچھے ہٹیں گے؟ ماضی میں نہ جائیں، 13 سے 17 تک کیا اپوزیشن اسی طرح کی نہیں تھی؟ 18 سے 22 تک نہیں، اس وقت تو گڈی گڈی تھی نا، اس وقت تو اپوزیشن گڈی گڈی تھی، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ گڈی گڈی تھی۔ اس کے باوجود میں اپوزیشن کی بات کر رہا ہوں کہ جو اپوزیشن بھی تھی یہی تھے نا، دھرنا شرنا یہ وہ سارا۔ یس ایگزیکٹلی، دھرنا تو اس وقت بھی ہو رہا تھا نا، ہو رہا تھا، تو اس کا لوگوں نے تو یہ تو نہیں کہا کہ یہ ذمہ دار ہیں۔ 18 سے 22 تک جو کچھ ہو رہا تھا وہ ایسا ہی ہو رہا تھا نا جو اب ہو رہا ہے جی۔ تو ذمہ داری کس پر تھی؟ جو ذمہ داری لے کر بیٹھا تھا اس کی ذمہ صحیح ہے، داری بالکل ٹھیک ہے۔ ہوگی۔ یہ ایک اصولی بات ہے، یہ کسی کی نہ فیور ہے نہ کسی کی مخالفت ہے۔ بالکل ٹھیک ہے ارشاد صاحب، ایک اور جب آپ ڈیولپمنٹ ہے، ذمہ داری قبول کرتے ہیں تو آپ کو پھر سارے اس کے جو ہے تقاضے پورے کرنے بالکل ٹھیک ہے۔ ہم یہ توقع کر رہے تھے کہ میاں صاحب جب لنڈن سے واپس آئے تو وہ مولانا صاحب کے پاس جائیں گے، اور مولانا صاحب کے پاس بہت شکوے شکایات تھے، ان کے ہاں میرے خیال ان کی جو سسر ہیں ان کا بھی، ساس جو ہیں ان کا بھی انتقال ہوا، تو شاید نواز شریف صاحب نہیں گئے، بہت سی باتیں تھیں۔ نواز شریف صاحب کیا، وہ تو حمداللہ صاحب نے بتایا تھا کہ مسلم لیگ نون کا کوئی بندہ ہی نہیں گیا، بندہ ہی نہیں آیا، بیٹے کی شادی پہ نہیں گئے، شادی پہ نہیں گئے۔ وہ بڑے شکوے تھے، اور سنا ہے کہ آج شکموں کے انبار لگائے ہیں مولانا نے نواز شریف صاحب کے سامنے۔ لیکن سیاسی اعتبار سے ابھی تک تو جو خبر ہے، جو اطلاع رپورٹ ہو رہا ہے ذرائع سے، کہ مولانا نہیں مانے، انہوں نے کہا میں نے اپوزیشن میں ہی بیٹھنا ہے۔ کیا ود اے پیسج آف ٹائم 2-4 مہینے بعد مولانا حکومت کی ویو لینتھ دیکھ کے کوئی اپنی پالیسی بدلیں گے، یا اپوزیشن ہی ہے اب کی بار؟ دیکھیں مولانا فلیکسیبل ہیں، ہارڈ بارگینر ضرور ہیں لیکن فلیکسیبل بھی ہیں۔ ہم چائنا میں گئے، جب پہلی دفعہ گئے، بعد میں تو خیر ہمیں اندازہ ہو گیا، پہلی دفعہ گئے تو وہ جناب ریٹ بتائیں تو ہم حیران ہو جائیں۔ ایک ہوا کہ ایک سووینئر، وہ ہم جب پہلی دفعہ گئے تھے تو اس وقت 50 سالہ تقریبات تھیں ان کی، جو آزادی کی تقریبات کہہ رہے ہیں، 99 میں انقلاب کی 50 سالہ تقریبات تھی۔ وہ ایک سووینئر تھا، تو ہم نے پوچھا، صحافی تھے سارے، مرحوم رحیم اللہ یوسف زئی تھے، فوت ہو گئے، صدیق بلوچ تھے، فوت ہو گئے، وہ بھی، باقی دوست زندہ ہے، اللہ سلامت رکھے ان کو۔ تو اس نے کہا جی 200 یوان۔ تو میں نے کہا، میں نے اصل میں لینا نہیں تھا، میں نے کہا جی 2 یوان، جی، اور وہ پھر 2 پہ آ گیا۔ قاہرہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ قاہرہ صاحب، آج نواز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی مولانا سے، گزشتہ روز کئی ادوار رہے جو حکومتی اتحاد کی جماعتیں ہیں، انہوں نے بھی مولانا سے بات چیت کی۔ فلیکسیبلٹی ہے مولانا کے ہاں، کوئی لچک دکھا رہے ہیں مولانا، یا اپوزیشن میں ہی بیٹھنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں، میرے علم میں نہیں ہے جی، میں جو لوگ ان سے ملے ہیں ان سے بھی میرا کوئی رابطہ نہیں ہو سکا، اور میں کسی میٹنگ کے اندر خود تو تھا نہیں، اس لیے مجھے نہیں علم۔ لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب بہت زیادہ ہارڈ لائن نہیں لیا کرتے، وہ سیاسی سوچ کے حامل ہیں، اور وہ ہمیشہ رستے بند نہیں کیا کرتے۔ گلے شکوے انہیں اپنے سابق اتحادیوں سے یا سیاسی جماعتوں سے بالکل ان کا بھی حق ہے، ہو سکتا ہے ہمیں بھی کوئی ہو، لیکن میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ مولانا رستے بند کرنے والے نہیں۔ صحیح۔ اچھا قاہرہ صاحب، اب مسلم لیگ نون اور MQM میں معاہدہ ہو گیا، اور معاہدے میں وہ آئینی ترمیم پر بھی مسلم لیگ نے کہا کہ ترجیحی بنیادوں پر کام کریں گے، اس کے بعد وہ شاید وزارتوں میں بھی کابینہ کا حصہ بھی بن جائیں گے۔ ایک شرط ان کی تھی گورنر سندھ کی، تو جو MQM والے کہہ رہے تھے، مصطفیٰ کمال صاحب کے جناب مسلم لیگ پارلیمانی گروپ جو ڈیلیگیشن ہے، وہ کہتا ہے جی پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں کہ جی ان کا تو مینڈیٹ ہی جعلی ہے، تو ان کو کیوں آپ وہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اب یہ معاہدہ ہو گیا ہے، تو پیپلز پارٹی کو آئینی ترمیم پر اور گورنر سندھ ان کو دینے پر تو اعتراض نہیں ہوگا کوئی؟ یہ معاہدہ مسلم لیگ کا اور ان کا ہوا ہے ارشاد صاحب جی، ہمارا تو اس معاہدے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب یہ بات ہم تک آئے گی تو اس پہ بات کریں گے۔ اچھا، ہاں، ہم نے ان سے
یہ بات ہماری جماعت کی طرف سے نہ کبھی ہمارا یہ ایشو تھا کہ ان کا مینڈیٹ جعلی ہے، اصلی ہے، کیا ہے. جی کسی فرد کی رائے ہو سکتی ہے، ہمارے کسی ممبر کی، مسلم لیگ کے کسی ممبر نے آگے کنوے کر دی، یہ بھی آفیشلی کنوے نہیں تھی. تو اس بات کے اوپر کوئی لمبی بحث نہیں ہے. جی میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ لیڈ پارٹی ہے، وہ اب ان سے فیصلہ ان کا ہوا ہے، اب وہ ہم سے بات کریں گے تو دیکھیں گے. صحیح. اچھا، آج جب اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن ہوا تو ایک تو اسپیکر کے ووٹ بھی کچھ کم پڑے، لیکن ڈپٹی اسپیکر کے 2 ووٹ مزید کم ہو گئے. تو ظاہر بات ہے کہ آپ کے اپنے لوگوں نے تو پورے ووٹ دیے ہوں گے، مسلم لیگ کی طرف سے ہی ڈپٹی اسپیکر کو 2 ووٹ نہیں ملے ہوں گے. تو آپ سمجھتے ہیں اس میں کوئی میسیج ہے یا کوئی ذاتی تعلقات کام کر گئے ہوں گے؟ موسٹ لائکلی ذاتی تعلقات کام کر سکتے ہیں، اور یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات جی کہ ٹوٹل نمبر آف ووٹ شاید کم ہو گئے. مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا. جی بعض اوقات ہوتا ہے کہ کوئی ممبر اسپیکر کو ووٹ ڈالا پھر نکل گئے، لمبا پروسیس ہوتا ہے جب تک پڑھ کے نکل جانا پڑتا ہے. جی 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 ایسے نہ ہو گیا. تو یہ اگر ٹوٹل نمبر آف ووٹس جو ہیں وہ سیم ہے جی جو کاسٹ ہوئے ہیں، جی اور ریجیکٹڈ ووٹس بھی سیم ہے، تو پھر ممکن ہے آپ والی رائے ہو کہ جی. اچھا قاہرہ صاحب، لیکن یہ ہو جاتا ہے جی ذاتی تعلقات کی بنیاد پہ. جی کئی جماعتیں ہوتی ہیں، کسی ایک جماعت کا تو سارے ووٹ نہیں ہوتے، زیادہ ہو سکتا ہے کوئی ایسا بھی ہو. اچھا بات یہ ہے کہ جب اسپیکر کا انتخاب ہوا تو نواز شریف صاحب وہاں براجمان تھے، پھر وہ نکل گئے، مولانا سے انہوں نے ملاقات کرنی تھی، اور آپ کے جب آپ کی پارٹی کے امیدوار تھے تو وہ موجود نہیں تھے. کوئی سگنیفیکنس ہے اس کی؟ نہیں سر، اس کی کیا سگنیفیکنس ہوگی؟ صحیح. ڈپٹی اسپیکر کا ہمیں پتہ ہی تھا کہ یہ الیکشن میں ووٹ ہمارے زیادہ ہیں. بیسیکلی تو جیت ہار ہی ہوتی ہے جی. نمبروں کا تو فرق تب جا کے محسوس ہوتا ہے کہ اگر بڑا کوئی کلوز مارجن ہو یا کوئی مانے ہو ان کے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کی کوئی سگنیفیکنس ہے. انہوں نے اگر جانا تھا واقعی اور گئے بھی اور جا کے مولانا سے ملے تو پھر اچھا قاری صاحب، بلوچستان میں آپ کی حکومت بن رہی ہے. سرفراز بگٹی صاحب نے جب استعفیٰ دیا تھا وزیر داخلہ کے طور پر تو اس وقت سے یہ اطلاعات تھیں کہ وہ اگلے بلوچستان کے وزیر اعلیٰ ہوں گے. انہوں نے جب پیپلز پارٹی میں، نون لیگ کے بجائے پیپلز پارٹی میں شمولیت کی تو اس وقت بھی جب ہم بعض لوگ یہ کہتے تھے تو ہم مانتے نہیں تھے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے پاس ثناء اللہ زہری صاحب موجود ہیں، عبدالقدوس بزنجو موجود ہیں، ان کے پرانے ورکر اور سیاستدان موجود ہیں، تو یہ کیسے بن جائیں گے جو نیو کمر ہیں. لیکن آج وہ نہ صرف آپ نے کل نامزد کیا ان کو، آج وہ بلا مقابلہ بن بھی گئے. تو یہ کوئی آپ کے نومینی تھے سرفراز بگٹی صاحب؟ آپ کی پارٹی نے فیصلہ کیا تھا کہ یہی ہوں گے اور یہ بلا مقابلہ ہوں گے؟ نہیں، بلا مقابلہ تو مجھے نہیں پتا کیوں فیصلہ ہوا، لیکن میری جماعت نے یقیناً فیصلہ کیا. وہ ہماری جماعت انہوں نے جوائن کی ہے. جی بلوچستان کا تو آپ کو علم ہی ہے جی کہ بلوچستان میں جو فیصلے ہیں وہ تو نارملی سردار صاحبان کرتے ہیں. وہاں پہ الیکٹیبلز کی پولیٹکس ہے. جی اور ثناء اللہ زہری صاحب بھی ہمارے پرانے ساتھی ہمارے ساتھ تھے ہیں. ہمارے اپنے لوگ بھی، پرانے لوگ بھی موجود تھے جی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سرفراز بگٹی صاحب نے ہمیں جوائن کیا. یہ ایڈجسٹمنٹ پولیٹیکل ہوتی ہے، کرنی پڑتی ہے جی، یہ کی گئی ہے. جی اچھا یہ بتائیے کہ پیپلز پارٹی کے پاس مولانا فضل الرحمان صاحب کو بلوچستان میں آفر کرنے کے لیے کچھ ہے؟ پیپلز پارٹی کے پاس مولانا کو آفر کرنے کے لیے یقیناً کولیشن کے اندر وزارتیں ہو سکتی ہیں. مجھے نہیں پتا کرنا ہے نہیں کرنا ہے، کیونکہ یہ پارٹی کا فیصلہ ہے نا. میں اکیلے تو اس پہ رائے نہیں دے سکتا. لیکن میری رائے میں وہاں پہ حکومتی اتحاد میں شامل ہو کے وہ وزارتوں میں شامل ہو سکتے ہیں. اسپیکر کا تو فیصلہ آلریڈی ہو چکا. صحیح ہے. تو اس معاملے میں کوئی پیش رفت بھی ہے، یا کیونکہ مولانا جب کافی زیادہ ناراض تھے تو آپ کے لوگ بھی ملاقات کرتے رہے، یہ آفر کی گئی بلوچستان حکومت میں شمولیت کی؟ میں نے عرض کیا کہ میں ان ملاقاتوں میں نہ تھا، نہ میری کسی سے بات ہو سکی، اس لیے میں اس سے بات کرنے سے قاصر ہوں. مجھے پتہ نہیں ہے ساری چیزیں. صحیح. علی امین گنڈا پور صاحب نے آج کہا ہے کہ ساڈا حق ایتھے رکھ. بطور سیاستدان آپ کا کیا تجزیہ ہے کہ ان کی جو آج کی سپیچ تھی اس سے کیا پیغام ملتا ہے کہ ملک میں یہ جو افراتفری کا ماحول ہے یہ کم ہوگا یا یہ بڑھتا نظر آ رہا ہے؟ علی امین گنڈا پور صاحب کی جو ان کو ایلیویٹ کیا گیا ہے وہی اس بات کا غماز ہے کہ
PTI نے کیا سوچ کے کیا ہے. جی یقیناً حاضرائی کی کیفیت کے آثار ہیں, انفارچونیٹ ہے لیکن ایسا ہی نظر آتا ہے. بٹ لیٹ سی, اللہ خیر کرے, ان کو بھی سمجھ آئے اور کے ساتھ چیزیں آگے بڑھیں. احتجاج حدود کے اندر رہتے ہوئے ہوتے ہیں, کیے جاتے ہیں, کوئی ملال نہیں, کوئی مذاکرہ نہیں. اور اگر حدود سے بیانڈ جاتے ہیں تو پھر وہ اس کے اپنے رستے اور قانون موجود ہیں. اچھا, ایک قومی اسمبلی کا کل آج اس سے پہلے حلف برداری والے دن جو آپ نے ماحول دیکھا, آپ اسمبلی کا حصہ بھی رہے, سیاست میں آپ کا طویل تجربہ ہے, یہ اسی طرح کا ایک جو پہلے ہمارے ہاں ایک ہوتا ہے اسمبلی کے اندر شور شرابہ, روٹین کی بات ہے, اس کو روٹین میں لینا چاہیے یا اس میں کوئی اور فساد برپا ہوتا نظر آ رہا ہے اور اسمبلی کے لیے اور جمہوریت کے لیے کوئی اچھا شگون ہے یا نہیں ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسمبلیوں کے اندر ڈسٹربنس ہو تو یہ کوئی اچھا شگون تو نہیں ہوتا. جی, آپ نے بہت ساری اسمبلیاں دیکھی ہیں, بہت سارے ماحول دیکھے ہیں, تلخیاں بھی ہوتی ہیں, احتجاج بھی ہوتے ہیں. جی, یہ بھی اسی طرح کا احتجاج ہے اور ان کا حق ہے. کوشش کرنی چاہیے کہ حدود کے اندر رہ کے احتجاج ہو. ہم بھی احتجاج کرتے رہے, بلا شبہ کرتے رہے. جی, اس میں تلخیاں بھی بعض اوقات حکمرانوں کی طرف سے بڑھ جاتی ہیں. لیکن جو ماحول PTI نے ابھی تک اپنی سیاست میں پیدا کیا, جی, یعنی وہ دھرنے میں گئے تو انہوں نے سول نافرمانی کی طرف نعرہ لگا دیا, بل جلا دیے, لوگوں کو دعوت دی کہ اپنی ٹیکس نہ ادا کرو, پیسے بینکوں کے ذریعے نہ بھیجو جی, بلکہ ہنڈی کے ذریعے بھیجو. پھر انہوں نے شوکت ترین صاحب نے خط لکھوانے کی بات کی, پھر اب خط لکھنے کی دھمکی دی گئی اور خط لکھ دیا گیا کہ پاکستان کو یہ انسٹالمنٹ IMF نہ دے یا یہ ہمارے چیک کرائے سارا کچھ. تو ایک شک پیدا کر کے یا کسی ادارے کو ایک جواز فراہم کر کے اگر خدا نخواستہ پاکستان کا یہ ٹرانچ رکتی ہے تو پاکستان کا ڈیفالٹ ہونا بالکل سامنے لکھا ہوا ہے. اب کوئی اگر پاکستان کو ڈیفالٹ تک لے جانے کو تیار ہو جائے, سالمیت پہ ضرب لگانے کو تیار ہو جائے, تو اس کے احتجاج کو کیا رنگ اختیار کیا جا سکتا ہے, اس پہ کیا کہا جائے ارشاد صاحب, یہ افسوس ہی کیا جا سکتا ہے. جی, صحیح ہے. اچھا, محمود اچکزئی صاحب نے آج ایک تقریر کی اور جناب ایاز صادق صاحب نے ان کو فلور دیے رکھا, اگرچہ کچھ ممبران چاہتے تھے کہ وہ تقریر بند کریں یا کچھ چیزیں اسپنج ہو جائیں, لیکن نہیں ہوئی. لیکن اس میں ایک چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ جی ماضی میں جن ججوں نے مارشل لا کی حمایت کی یا مارشل لا کو جواز بخشا, ان کی تمام مراعات ان کے سابقہ جو ہے وہ ختم کی جائیں, اور جن ججوں نے اس دور میں مزاحمت کا اور استقامت کا مظاہرہ کیا ان کو ہیرو قرار دیا جائے. جن کارکنوں نے اس وقت جو ہے وہ کھڑے رہے اور جمہوری جدوجہد کی, جمہوریت کے احیاء کے لیے جدوجہد کی, ان کو قومی ہیرو قرار دیا جائے. اس طرح کی انہوں نے کہا کہ قرارداد آنی چاہیے اس ایوان کی طرف سے. تو اگر ایسی کوئی ایوان کی طرف سے قرارداد محمود اچکزئی صاحب یا کوئی اور پیش کرتے ہیں تو پیپلز پارٹی کا طرز عمل کیا ہوگا؟ پیپلز پارٹی حمایت کرے گی ایسی کسی قرارداد کی؟ ارشاد صاحب, اس طرح کی تقریریں ہوتی بڑے اچھے جذبات کا اظہار کیا جاتا ہے. محمود خان صاحب ہمارے سینئر ساتھی ہیں, دوست ہیں, ان کے جذبات سے آپ بھی آگاہ ہیں, میں بھی آگاہ ہوں. یہ اچھے جذبات ہیں, لیکن اگر اس پہ کوئی ایسی سیریس بات ہوئی, کوئی تجویز آتی ہے, کوئی تحریک آتی ہے تو پھر دیکھیں گے. اچھا, صحیح ہے, ٹھیک ہے. قاہرہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. قمر زمان قاہرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ارشاد صاحب, ایک ڈیولپمنٹ تو یہ ہے کہ ساجد ظفر ڈال صاحب کو پرنسپل سیکرٹری تعینات کر دیا ہے مریم نواز صاحبہ نے. دوسری جانب جو پنجاب ہے اس میں آج ایک اور بھی فیصلہ کیا گیا کہ جو ٹرانسفر پوسٹنگ ہے اس پہ پابندی عائد کر دی گئی ہے. عظمیٰ بخاری صاحبہ مسلم لیگ نون کی سینئر رہنما ہمیں جوائن کر چکی ہیں. عظمیٰ صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ بتائیے گا کہ پنجاب کی کابینہ کی تشکیل میں وقت کیوں لیا جا رہا ہے, اور دوسرا فیصلے آپ کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق حکومت سے مراد تو کابینہ ہے, خالی وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ تو نہیں ہے. جی بہت شکریہ. جی دیکھیے, پہلے تو گزارش یہ ہے کہ کیبنٹ جو ہے اس کو اس کی اناؤنسمنٹ اب راؤنڈ دا کارنر ہے, کسی بھی وقت اس کی اناؤنسمنٹ ہو سکتی ہے. ایسا کوئی فیصلہ اس طرح سے نہیں لیا گیا
جس کے اندر کیبنٹ کی منظوری کی ضرورت ہو. تمام فیصلے کیبنٹ کی منظوری سے ہی لیے جائیں گے. اور ابھی تو انتظامی طور کے اوپر جو چیزیں ہیں وہ دیکھی جا رہی ہیں, مختلف بریفنگ جو ہیں وہ لی جا رہی ہیں, اور کیبنٹ کی جو منظوری ہے جہاں جہاں ضروری ہے ڈیفینیٹلی اس پروسیجر کو فالو کیا جائے گا. نہیں, یہ تاخیر کی وجہ کیا ہے؟ کم و بیش 5-6 دن تو ہو گئے ہیں, جبکہ ماضی میں تو یہ ہوتا تھا کہ جب بھی وزیر اعلیٰ حلف اٹھاتا تھا 1 یا 2 وزیر ساتھ بنا لیتا تھا تاکہ کیبنٹ کا وہ جو قانونی پوزیشن ہے وہ ہو. اس دفعہ ایک پارٹی کی حکومت ہے, کوئی مخلوط حکومت بھی نہیں ہے, کوئی دباؤ بھی نہیں ہے. اس کے باوجود یہ اندرونی کوئی اختلافات ہیں یا اندرونی دباؤ ہے جس کی وجہ سے تاخیر ہو رہی ہے؟ نہیں 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 نہیں, شاہد صاحب ایسی کوئی اختلافات اور دباؤ والی بات ہے ہی نہیں. جی, صرف یہ ہے کہ جو مریم نواز صاحبہ بہت سوچ سمجھ کر اپنی کیبنٹ بنا رہی ہیں, اور باقاعدہ جو بیک گراؤنڈ ہے, جو ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ہے, جو ایکسپرٹیز ہیں, اس کے مطابق جو ہے وہ پورٹ فولیوز وہ دینا چاہتی ہیں. اور اس میں ان کو جو ہے ہوم ورک کے اوپر جو ہے یہ کچھ ٹائم لگ گیا, لیکن جیسے میں نے کہا کہ اب تو یہ راؤنڈ دا کارنر ہے, کسی بھی وقت اس کا اناؤنسمنٹ بھی ہو سکتا ہے اور اوتھ بھی ہو جائے گا. یہ کوئی اتنی بڑی لمبی چوڑی بات نہیں ہے. کیبنٹ نے ظاہر ہے فارم ہونا ہے اور جو گورنمنٹ کے کام ہے وہ ہوں گے, لیکن کوئی کانسپریسی تھیوری اس کے اوپر جو ہے وہ اس کی نہ ضرورت ہے نہ کوئی کانسپریسی تھیوری ایگزسٹ کرتی ہے. جی, ہم اطمینان رکھیں کہ یہ کل تک ہو جائے گی اناؤنس؟ جی میں کہہ نہیں سکتی, ظاہر ہے یہ اناؤنسمنٹ تو سی ایم آفس کی طرف سے جو ہے وہ ہوگا. کل ہو سکتی ہے, پرسوں ہو سکتی ہے, کبھی بھی ہو سکتی ہے. ابھی ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ نیشنل اسمبلی جو ہے اس کے اندر بھی جو ہے اس کا بھی الحمدللہ اجلاس ہو گیا ہے. وہاں پر بھی ہم کیبنٹ میکنگ کے اندر جا رہے ہیں, اور بے شک پنجاب میں ہم کسی اتحادیوں کی ضرورت نہیں تھی, لیکن پھر بھی ہم نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ لیا ہے. ہمارے ساتھ کاف لیگ شامل ہے, ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی شامل ہے, ہمارے ساتھ بہت سارے انڈیپینڈنٹ شامل ہیں. تو یہ تمام ظاہر ہے ایک کمبینیشن کے ساتھ کیبنٹ جو ہے وہ سامنے آئے گی. پیپلز پارٹی آ رہی ہے کابینہ میں, پنجاب کابینہ میں؟ جی میرا نہیں خیال, ابھی اس مرحلے پہ تو میرا نہیں خیال, لیکن ظاہر ہے یہ اناؤنسمنٹ ابھی ہونا باقی ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ میاں صاحب اسلام آباد میں مصروف ہیں اور وہ جب واپس آ جائیں گے تو اس کے بعد کابینہ اناؤنس کر دی جائے گی. کیا اس میں صداقت ہے؟ جی ظاہر ہے اس میں یہ ہماری ہر ایک جو فیصلہ ہے پارٹی کا وہ میاں نواز شریف صاحب کی مشاورت کے بغیر نہیں ہوتا ہے. اور پنجاب جو ہے اس کو آپ علیحدہ سے نہیں دیکھ سکتے. پنجاب جو ہے اس کے معاملات وفاق کے ساتھ کہیں نہ کہیں اٹیچڈ ہوتے ہیں, اور وفاق میں جو جماعتیں ہمارے ساتھ ہیں, جو الائز ہمارے بننے جا رہے ہیں, ان کا کوئی نہ کوئی یقیناً ایک رول پنجاب کے اندر بھی ہوتا ہے. تو اس لیے وفاقی کیبنٹ اور پنجاب کی کیبنٹ جو ہے اس کو جو ہماری لیڈرشپ ہے وہ بیٹھ کر آخری جو شکل دے گی. مریم نواز صاحب اپنا ہوم ورک کر چکی ہیں, اب اس کی اپروول جو ہے وہ یقیناً پارٹی کی جو ہماری ہائر لیڈرشپ ہے, میاں شہباز شریف صاحب ہیں, میاں نواز شریف صاحب ہیں, وہ دے گی. اچھا, آپ نے آتے ہی ٹرانسفر پوسٹنگ جو سرکاری ملازمین کی ہے اس پر پابندی لگا دی. ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اس طرح کی ٹرانسفر پوسٹنگ پر جب پابندی لگتی ہے تو پھر یہ سرکاری ملازمین اس کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں, جہاں وہ مرضی کرنا چاہتے ہوتے ہیں وہ پھر کروا لیتے ہیں رولز ریلیکس کرا کے, اور عام آدمی بیچارہ بہت پریشان ہوتا ہے اس پابندی سے. تو یہ فوری پابندی لگانے کی فوری اور ہنگامی وجہ کیا بنی؟ نہیں, یہ ہنگامی وجہ نہیں ہے شاہد صاحب. یہ بڑی اس کو آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ہم وہ حکومت نہیں ہے کہ جو سیاسی بنیادوں پر اکاڑ پچاڑ کرنا چاہتے ہوں. ہم وہ حکومت نہیں ہے کہ جس کا کوئی سیاسی موٹو ہے کہ مجھے یہ اچھا نہیں لگتا اس کو یہاں سے ہٹا دو, مجھے وہ اچھا نہیں لگتا اس کو وہاں سے گرا دو. تو یہ جو مریم نواز شریف صاحبہ نے, جو بھی اس وقت لوگ موجود ہیں, ان کو کنٹریبیوٹ کرنے کا, ان کو اپنی پرفارمنس دکھانے کا موقع دیا ہے. جو انیشیٹیوز وہ اناؤنس کر رہی ہیں اس کے لیے باقاعدہ انہوں نے آج اناؤنس بھی کیا کہ وہ ایک رپورٹ کارڈ بھی بنا رہی ہیں جس کے اوپر تمام جو افسران ہیں ان کی سزا اور جزا کا فیصلہ ہوگا. اس لیے ہر ایک کو ایک فیئر موقع دینے کے لیے, اور کوئی بھی اپنی ذاتی پسند ناپسند جو ہے اس کو بالا طاق رکھ کے یہ ایک آپشن دیا گیا, اور یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے. تمام سیاسی حکومتیں آتے ہی سب سے پہلے جو ہے وہ اکھاڑ پچھاڑ کرتی ہیں, اور یہ بڑا پریشر بھی ہوتا ہے سیاسی طور پر. لیکن مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے وہ آؤٹ آف دا باکس سوچتی بھی ہیں اور کرتی بھی ہیں. اس لیے انہوں نے تمام لوگوں کو موقع دیا ہے کہ وہ پرفارم کر سکیں. جو پرفارم کریں گے یقیناً وہ رہیں گے, اور جو پرفارم نہیں کریں گے ظاہر ان کو چینج کرنے کے علاوہ پھر آپشن نہیں ہوگا. نہیں, جو ایک ہے اکھاڑ پچھاڑ نہ کرنا یہ تو بڑے آسان اقدام ہے, لیکن پابندی لگانے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی شخص
جس کی ٹرانسفر پوسٹنگ ہونی چاہیے اس کی اپنی ضرورت کے تحت اس پر پابندی لگانی. ایسا ہے نہیں, یہ کار پرچار کے ساتھ ریلیٹڈ اس لیے ارشاد صاحب کہ جب حکومت آتی ہے تو ہم چونکہ 5 سال سے حکومت میں نہیں تھے پنجاب میں, تو ہر ایم پی ایم ایل اے جو ہے اس کے پاس ایک لسٹ ہے کہ مجھے فلانا بندہ یہاں نہیں چاہیے, مجھے فلانا بندہ وہاں چاہیے. تو ایک بہت, اور یہ ہر پولیٹیکل پارٹی کو جو ہے کرنا پڑتا ہے آتے ہی. مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے وہ سمجھتی ہیں کہ یہ تمام جو افسران ہیں ان کو ایک موقع, فیئر موقع ملنا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو, وہ ٹھیک ہے کہیں ہمارے خلاف یہ بھی ہے کہ جی الیکشن میں ہمارے خلاف استعمال ہوئے, بہت سارے لوگوں نے ہمارے خلاف الیکشن کے اندر جو ہے وہ دوسری پارٹیوں کو سپورٹ کیا, لیکن اس کے باوجود بھی, اور آج انہوں نے رمضان پیکج کی بھی جو انہوں نے گفتگو فرمائی اس کے اندر بھی انہوں نے کہا جنہوں نے مجھے ووٹ نہیں بھی دیا میں ان کو بھی جو ہے اس کے اندر شامل کرنا چاہتی ہوں. میری کوئی لائکنگ ڈس لائکنگ نہیں ہے کہ میں اپنے ایم پی ایز ایم این ایز کو کہوں کہ آپ یہ اپنے جو ہے وہ جاننے والے لوگوں کے اندر جو ہے رمضان پیکج بانٹ دیں. یہ بڑا آسان ہوتا ہے ان کے لیے, لیکن وہ جو ہے وہ رولز اور ریگولیشنز کے تحت ہر ایک کو ساتھ لے کر چلنا چاہتی ہیں, اور یہی اس کی ایک ریزن ہے. جی صحیح ہے. اچھا مریم نواز صاحبہ ہم خاصی متحرک ہیں پنجاب میں, دیکھا ہم نے کہ چارج لیتے ہی اس کے بعد ان کے دورے بھی چل رہے ہیں, بہت سی ایکٹیویٹیز بھی ہو رہی ہیں. وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت کی جو پرائیورٹیز اور پالیسیز ہیں کیا وہ یکساں ہوں گی مسلم لیگ نون کے منشور کے مطابق, یا پنجاب میں بالکل ایک علیحدہ سے آپ کا ویژن مشن ہے؟ نہیں بالکل ایسا نہیں ہے, بلکہ میں اگر آپ کو یہ بتا سکتی ہوں کہ جتنی بھی بریفنگز ہوتی ہیں, جتنے بھی محکموں کے ساتھ میڈم جو ہے وہ اپنی ان کے ساتھ میٹنگز کرتی ہیں, اس کے اندر باقاعدہ طور پر ان کے یہ انسٹرکشنز ہوتی ہے کہ جو ہمارا مینیفیسٹو ہے اس کو پڑھ کر اس کے مطابق محکموں کے اندر جو ہے وہ بریفنگز لائی جائیں. تو تمام محکمے جو ہیں وہ ہمارے مینیفیسٹو کے مطابق جو ہے جو ہم نے اقدامات اس کے اندر وعدہ کیا ہے اس کے مطابق وہ بریفنگ لے کے آتے ہیں, اس کے مطابق وہاں پہ گفتگو ہوتی ہے اور اس کے مطابق ہی میڈم جو ہے وہ فیصلے کرتی ہیں. اچھا مریم صاحبہ کا جب حلف برداری ہوئی, انتخاب ہوا, انتخاب کے موقع پر اسمبلی میں جو ماحول تھا وہ بہت پرسکون تھا. اپوزیشن نے ٹوکن واک آؤٹ کیا اور باہر جا کے بیٹھ کے اسمبلی کے اندر تقریر بھی بڑے اطمینان سے ہوئی, باقی مراحل بھی. تو یہ کوئی انڈرسٹینڈنگ تھی اپوزیشن کے ساتھ؟ جی نہیں, قطعاً نہیں, ایسی کوئی انڈرسٹینڈنگ نہ تھی, بلکہ انہوں نے, آپ کو یاد ہوگا انہوں نے مس کیا. انہوں نے کہا کہ اچھا ہوتا کہ یہ نعرے لگا رہے ہوتے, اچھا ہوتا کہ یہ ہاؤس میں ہوتے. اور پھر جب اگلے دن وہ آئے ہیں تو باقاعدہ مریم نواز شریف صاحبہ اٹھ کے اپنی سیٹ سے اپوزیشن لیڈر کے پاس گئی, اور انہوں نے بلکہ اپنی تقریر میں بھی 5-6 مرتبہ اپوزیشن کو تعاون بھی, یقین دہانی بھی کرائی, اور کہا کہ میں آپ سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہتی ہوں, اور یہی پاکستان کے مفاد میں ہے. جو اس وقت قومی اسمبلی میں چل رہا ہے, یا تو مجھے بتائیں اس سے کوئی عام آدمی کا بھلا ہوتا ہے. اب آئی ایم ایف کو خط لکھنا وہ کیا تھا؟ آئی ایم ایف کو خط لکھنا پاکستان کو نقصان پہنچانا تھا, ایک ملک دشمنی تھی, اور یہ بازی نہیں آ رہے ہیں ملک دشمنی سے. حالانکہ اس ملک نے ان کو اتنی عزت دی ہے, اس ملک کے لوگ جو ہے پتہ نہیں کس غلط فہمی کا شکار ہے, ان کو ووٹ بھی ڈالتے ہیں, لیکن ان ریٹرن میں دیکھیں کہ وہ ان کے لیے کیا کر رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں. یہ کرتے رہے جو یہ کر رہے ہیں. ہم اور مسلم لیگ نون کی حکومت پنجاب میں ہو یا وفاق میں ہو, وہ عام آدمی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کام کرتی رہے گی. عظمت صاحبہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ جس طرف اشارہ کر رہی ہیں, اب 24 ارب ڈالر ہم نے جون سے پہلے دینے ہیں, جون 2024 سے پہلے قرض لوٹانا ہے. 79 ارب ڈالر پاکستان پہ مجموعی قرض ہے. مائنورٹی گورنمنٹ ہے وفاق میں آپ کی, بہت مشکل سے مسائل کا انبار سر لے لیا ہے. کانفیڈنس کیا ہے, کمٹمنٹ کیا ہے, یقین دہانی کیا ہے شہباز شریف صاحب کو؟ نہیں, ایک تو یہ تصحیح فرما لیں کہ ہماری مائنورٹی گورنمنٹ نہیں ہے بھائی, ہم جو ہے میجورٹی گورنمنٹ ہے الائنس کے ساتھ ہماری, اور اس کو مائنورٹی ان دی سینس کہ مسلم لیگ نون, دیکھیں مسلم لیگ نون کی سمپل میجورٹی نہیں ہے, ان ڈائریکٹ پرنسپل آپ بھی ٹھیک کہہ رہی ہیں. نہیں, آپ ان پرنسپل ٹھیک ہے. فیصل ایون دین مجھے گزارش کرنے دو, ایون دین وہ آزاد اراکین تھے جو کسی اور پارٹی میں جا کے شامل ہوئے. سنگل لارجسٹ پارٹی جو ہے الیکشن والے دن بھی فیمل نہیں تھی. تو ہماری گورنمنٹ کو مائنورٹی گورنمنٹ کہنا تھوڑا سا جو ہے وہ غیر مناسب ہے. چلیں یہ میجورٹی گورنمنٹ کہہ ہم نے الائنس کے ساتھ, بڑی مہربانی, بہت مہربانی, ہم نے الائنس کے ساتھ جو ہے ایک میجورٹی گورنمنٹ بنائی ہے. آج آپ نے دیکھا ہے کہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کو بھی 200 ووٹ ملے, اور اس ووٹ کاؤنٹ کے بعد ابھی تو بہت ساری پارٹیز جو ہیں انہوں نے جو ووٹ کے اندر شاید حصہ بھی نہیں لیا, اور لیکن ہم ایک اسٹیبل حکومت بنانے چاہ رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ, کیونکہ یہ ملک سب کا ہے, یہ ملک صرف نون لیگ کا نہیں ہے. اگر اس ملک کو خدا نہ خواستہ اگر اس کو ڈیفالٹ کروانے کی کوششیں جو کی جا رہی ہیں اگر وہ کامیاب ہو جائے تو مسلم لیگ نون کا نقصان نہیں ہے, وہ اس ملک کا نقصان ہے, وہ اس ملک کے غریب آدمی کا نقصان ہے,
اور یہ بات جو ہے یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو پتا ہے، ہمیں اس نظام کو آگے لے کے چلنا ہے. بہت اچھا ہوتا سادہ اکثریت مل جاتی کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کو، وہ نہیں مل سکی. یہ اب سمپلٹ مینڈیٹ آیا ہے. اب کسی بھی دو پارٹیوں نے مل کر ہی حکومت بنانی تھی، اور ہم نے تو شہباز صاحب کی اگر آپ کو پتا ہو، انہوں نے پریس کانفرنس پہ کہا، انہوں نے کہا جی اگر یہ جو ہے کسی اور پارٹی کے ساتھ مل کے حکومت بنا سکتے ہیں ہم اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے. اس وقت آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ اتنی چیلنجز سے بھری ہوئی گورنمنٹ لینا یہ کوئی جو ہے یہ اچھا سیاسی فیصلہ تو نہیں ہے، لیکن ملک ہمارا ہے، اس ملک کے لیے جو ہے قربانی دینا، اس ملک کے لیے کام کرنا ہمارا فرض ہے، ہمیں کرنا چاہیے. اچھا، جب یہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن ہوا تو آپ کے ووٹ کم ہوئے، جو آپ کی اسٹرینتھ تھی کولیشن گورنمنٹ کی سمجھ لیجئے یا کولیشن پارٹی کی، وہ کم ہوئے 3-4 ووٹ قومی اسمبلی. وہ مسترد ہوئے ہیں. نہیں، وہ مسترد ہوئے ہیں. مسترد تو ایک ہوا نا جی، ایک ووٹ مسترد ہوا، وہ کم ہوئے، اور ڈپٹی اسپیکر پہ مزید 2 ووٹ کم ہو گئے. تو اس کی کیا وجہ ہے، جبکہ اپوزیشن کے جو ووٹ تھے جتنے 91 تھے تو 91 ہی ملے اور پھر وہ 92 ہو گئے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، کوئی ایک آدھی بندے کی کوئی چوائس اگر جو ہے اسپیکر کے اوپر، اب ہمارے جو احمد خان صاحب ہیں انہوں نے پنجاب اسمبلی میں 8 ووٹ زیادہ لیے تھے اپنی اسٹرینتھ سے. تو اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے اوپر یوزلی لوگوں کی اپنی لائکنگ ڈس لائکنگز بھی ہوتی ہیں. تو مجھے اس بارے میں ڈیٹیلز نہیں معلوم، لیکن یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. انشاءاللہ جب پی ایم صاحب کو ووٹ پڑے گا تو آپ کو اپنی ہماری اصلی اسٹرینتھ انشاءاللہ تو آپ کو نظر آئے گی. یعنی یہ جو آزاد قرار دینے کا جو منشا تھا یا نظر آتا تھا وہ یہ تھا کہ یہ ٹوٹ پھوٹ جائے گا، یہ جو آزاد ارکان ہیں اور آسانی سے حکومتی پارٹی میں آ جائیں گے، لیکن وہ تو وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے ہیں، بلکہ ووٹ آپ کے 1-2 کم ہو گئے. بہت اچھی بات ہے جی، جو وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے بہت اچھی بات ہے. اور وہ اور ان کے عوام جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. آج آپ نے وہ دیکھا ہے کہ لطیف کوسا صاحب جو ہے جو سعد رفیق صاحب سے جیت کے آئے ہیں، وہ سو رہے تھے قومی اسمبلی کے اندر. تو اگر ہماری جو پاکستان کے لوگ ہیں جنہوں نے ان کو ووٹ ڈالے ہیں وہ یہ اسی طرح کی کارکردگی کی توقع رکھیں گے ان سے. بہت شکریہ عظمہ بخاری صاحبہ. ارشاد صاحب، اسد قیصر صاحب نے کہا جی 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے ہمارا کہ ہم نظام بدلیں گے اور ایسا نظام بنائیں گے کہ جس میں شفاف الیکشن ہو، اور کوئی ہمارا کام ہی نہیں ہے، ہم نے اسی پہ کام کرنا ہے اور اسی پہ لوگوں کو ساتھ ملا رہے ہیں. اور اسی 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ مولانا صاحب سے بھی گفتگو ہوئی، لیکن آج کی میٹنگ کے بعد لگتا ہے کہ شاید معاملہ کچھ مولانا کا ہم بات کر رہے تھے، معاملہ کوئی لال جھنڈی سے ہری جھنڈی پہ آ جائے، شاید یہ لگتا ہے. یہ مولانا کا یہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مولانا ہارڈ بارگینر ہیں، ہارڈ لائنر نہیں ہیں، ہارڈ بارگینر ہیں، اور پھر فلیکسیبلٹی بھی ان کے اندر ہے. اصل میں مولانا کو یہ معلوم ہے اپنی جو قدر و قیمت ہے یا اپنا جو وزن ہے اس کے بارے میں وہ ان کو علم ہے کہ میری اسٹرینتھ کیا ہے. یہ ہمارے جو سیاستدان ہیں جو ان کو یوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یوز کیا بھی، میاں نواز شریف صاحب نے ان کو استعمال کیا بھرپور طریقے سے، دھرنا شرنا کا وہ خود چلے گئے. ارشاد صاحب، اس کے بدلے مولانا لائم لائٹ میں رہتے ہیں نا. 8-10 سیٹوں کی آپ جماعت ہیں اگر، تو آپ کو وہ لائم لائٹ ایک نیشنل پارٹی جتنی ملے، حکمراں جماعت جتنی ملے، ان کو یہ لائم لائٹ جو ہے وہ 8 سیٹوں یا 5 سیٹوں کی وجہ سے، ان کی ایک سیٹ بھی نہ ہو تو ان کے پاس جو اسٹرینتھ ہے وہ ہے ان کی اسٹریٹ پاور. ان کا کے پی کے اور بلوچستان میں، بلوچستان کے پشتون بیلٹ میں جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، وہ خواہ مدارس ہوں، علماء ہوں، مدارس کے طالب علم ہوں یا عام لوگ ہوں، وہ ہیں جن کی بنیاد پر وہ ایک مضبوط پوزیشن میں ہر سیاسی پارٹی سے بات کرنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں اور بات کرنی پڑتی ہے. آج نواز شریف صاحب ان کے پاس گئے ہیں تو اب ان کے پاس کوئی اتنی زیادہ سیٹیں تو نہیں ہیں، کمفرٹیبل میجارٹی حکومت سازی کے حوالے سے تو ان کو حاصل ہو گئی ہے. پیپلز پارٹی ان کے ساتھ ہے، ایم کیو ایم کے ساتھ ان کا معاہدہ ہو گیا ہے، لیکن میاں صاحب یہ سمجھتے ہیں اور مسلم لیگ نون سمجھتی ہے کہ جی مولانا کے کام بغیر کام چلے گا نہیں. پچھلی دفعہ بھی ہم یہ کہتے تھے کہ اگر مولانا اسمبلی میں نہ ہوتے تو شاید وہ کم خطرناک ہوتے حکومت کے لیے. تو اب بھی یہ جو حکومت کر رہی ہے کوشش، میں سمجھتا ہوں وہ درست کوشش کر رہی ہے، اور اپوزیشن اگر کامیاب ہوتی ہے ان کو اپوزیشن بینچوں پر بٹھانے میں تو یہ اس کی بڑی کامیابی. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے ارشاد صاحب. مولانا کا وزن ایک طرف، پی ٹی آئی کا وزن ایک طرف. اچھا، لیکن دوسرا ایک پہلو اور ہے، وہ جو اسد قیصر صاحب نے بات کی ہے کہ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، شفاف الیکشن،
یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. دیکھیں ہمارے ہاں جو پرابلم جتنے 77 سے ہم دیکھ رہے ہیں، جتنے بھی مسائل پیدا ہوئے ہیں وہ الیکشن کی کوکھ سے جنم لیے ہیں. الیکشن میں جب دھاندلی ہوتی ہے، خواہ وہ منظم ہو یا غیر منظم ہو، اس میں ریاستی اداروں کا کردار ہو یا نہ ہو، الیکشن کمیشن کی نالائقی ہو، ناکامی ہو، تساہل ہو یا نہ ہو، خرابی وہاں سے جنم لیتی ہے. اور استحکام جو ہے وہ نہیں آ پاتا، اس لیے کہ کسی الیکشن پر بھی پورا اعتماد نہیں ہوتا. یہ محاذ آ رہی انڈیا میں بھی موجود ہے سیاسی جماعتوں کے درمیان. وہ کوئی ہم سے الگ نہیں ہیں، وہ ہمارے ہی طرح کے لوگ ہیں. برِ صغیر اکٹھا تھا، ہمارے مزاج بھی ملتے ہیں، ہمارے بہت ساری چیزیں آپس میں ملتی ہیں، سیاسی رویے بھی ملتے ہیں. فرق یہ ہے کہ انہوں نے آہستہ آہستہ الیکشن کے عمل کو، سیاست کے عمل کو ریفائن کیا ہے. شاہ صاحب آپ نہیں سمجھتے یہ سارا نیت کا مسئلہ ہے؟ میچورٹی آئی ہے، نیت کی ہی سے ہوتا ہے. اس پچھلی جو حکومت تھی پی ڈی ایم کی 6 مہینے، آخری 6 مہینے ایون ہم جیسے لوگ بھی نشاندہی کرتے رہے کہ سیاسی جماعتیں مل کے بیٹھیں، کوئی رول آف گیم بنا لیں تاکہ جو نتائج آئیں اس پہ سب کو یقین ہو. ہم بھی کہتے رہے. دیکھیں 2 کام اگر ہو جاتے تو شاید ای وی ایم اگر ہو جاتا تو یہ بہت سارے مسائل اس کو ریفائن کر لیتے، سسٹمیٹکلی بہتر کر لیتے. آپ کو جو دیکھیں نا، جہاں بھی آپ مینول کام کریں گے اس میں شک و شبہ بڑھ جائے گا. ہاں ارشاد صاحب ہو گیا. بہت شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام سے اتنی اجازت دیجیے.